Assalamu alaikum. Women belong to all spaces where decisions are being made, said by the US Supreme Court Justice Ruth. आज हम इस डिस्कशन में इसी टॉपिक को फोकस करते हुए अपने कॉन्टेस्ट में समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है नीलम निगार जो कि पॉलिसी एनालिस्ट एंड रिसर्चर है, इरम जो कि सोशल वर्कर एंड रिसर्चर है, एंड मेनाज जो कि सीईओ है एक डेवलपिंग सेक्टर में। चलो इनसे जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में वुमेन स्पेस की क्या अहमियत है। सो हम लोग अपना जो ये डिस्कशन है, आप इसको गिलगित के जो कॉन्टेस्ट में कैसे देखते हो? मेनाज आप स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच आमना। आमना, जब हम ख़वातीन को हुंजा और गिलगित के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो हमें समाजी तौर पर, मजहबी तौर पर, सकाफ़ती तौर पर, माशी तौर पर माशरे ने हमें पहले से हमारा रोल जो है वो बहुत हद तक डिफ़ाइन करके दे दिया है कि ये आपके रोल्स है और ये जगह हैं आपके जहाँ पे आप जा सकते हैं और ये जगह हैं जहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जो डेफिनेशन माशरे ने दी है वो उस माशरे ने दी है जहाँ पे मर्द जो है ना ज़्यादा उनकी से हर एक डिसीजन के अंदर, तो वो जब इस किस्म के डेफिनेशंस देते हैं तो वो ऑब्वियसली शायद ख़वातीन को इतना फेवर नहीं करती। मैं थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन भी करूँगी कि जब हम सकाफ़ती तौर पर हम वुमेन का रोल देखते हैं, हुंजा के अंदर मैं स्पेसिफिकली बात करूँगी। जितने हमारे त्योहार हैं उनके अंदर हमें नज़र आता है, जैसे हमारे ट्रेडिशनल त्योहार हैं जिनके अंदर तागम मनाते हैं, वक़ी कल्चर में दित मनाते हैं। जो मैंने देखा है कि औरतों का काम है उन ट्रेडिशनल डिशेज़ को बनाना और उनको उन कम्युनिटी सेंटर्स तक पहुँचाना। लेकिन वो उस खाने को उनके साथ खाने में जो है उनका कोई ख़ास वो नहीं होता, वो सिर्फ़ वहाँ तक उनको पहुँचाती है और फिर वापस आ जाती हैं। इसी तरह से अगर हम माशी तौर पर बात करें, तो बाज़ार का जो कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्टेक्स्ट में, उसको हमेशा हमने मर्दून तक ही महदूद किया हुआ था। शुरू में तो बहुत ज़्यादा बाज़ार में औरतों का जाना भी जो है उसको ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते थे। अब कुछ हद तक जो है उसमें बेहतरी नज़र आ गई है। यानी कि अब बहुत औरतें अपने बिज़नेसेस चला रही हैं, बहुत हद तक जो है ना वो बाज़ारों में आपको नज़र आती हैं जो है खरीदारी करते हुए भी। इसी तरह से जब सियासत की बात करते हैं, तो सियासत के अंदर भी जो है वो कभी भी औरतों के लिए कोई ऐसा जो है ना उसको ऐसी जगह नहीं देखी गई जहाँ पे औरतें ईज़िली जा सके, वहाँ पे उसका हिस्सा बन सकें। चाहे वो जलसे हों, चाहे वो इक़्तिदार के वो जगह हों जहाँ पे फ़ैसला साज़ी की बात होती है, या फिर वो ऐसे डिस्कशंस हो जहाँ पे हमारे तकदीर के, यहाँ पे हमारी ज़िंदगियों के फ़ैसले होते हैं। वहाँ से हमने देखा है कि औरतें उन जगहों में कभी भी जो है मौजूद नहीं रही है। तो ये चंद जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स है जहाँ पे हमारी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले होते हैं, जब वहाँ पे औरतें मौजूद नहीं होती तो आप समझ सकते हैं कि फिर डिसीज़न्स कहाँ होते हैं और वो किस तरह से होते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मेरा ख़्याल है कि बाकी डिस्कशन में और डिटेल में हम इसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू। हिरम, आप इसको कैसे देखते हो गिलगित के मुताबिक? लाइक हाउ डू यू लुक एट इट? आमिना मेहनाज गेव अ गुड स्टार्ट के जैसे जो पर्सपेक्टिव्स बोल रही हैं कि पॉलिटिकल स्पेस श्रिंक हो रहा है, कल्चरल स्पेस श्रिंक हो रहा है, और अगर हम गिलगित के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक कंपेरेटिव एनालिसिस में ये समझ आ रहा है कि ये जो ट्रेंड है दैट डिसीजन मेकिंग में वुमेन का कम होना या ज़्यादा होना, ये ट्रेंड मेरे ख्याल में अब ये मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा आया कि लोगों को अब रियलाइज़ हुआ कि व्हाट्स प्राइवेट इज़ नो मोर प्राइवेट, इज़ पब्लिक। तो मेरे ख्याल में पहले थोड़ा सा पहले के टाइम पे इस तरह का नहीं था। आई मीन वुमेन वर मोर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। अब के बाद जो रीसेंट ट्रेंड या हमारी जनरेशन में देखी जा रही है, सारी वुमेन मूवमेंट्स को मॉनिटर किया जा रहा है। जैसे कि मार्केट प्लेस की बात कर रही थी मैं ना, तो एक और मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन ये है कि वो मार्केट प्लेस में मर्द ज़्यादा होते हैं, लेकिन मार्केट प्लेस इज़ नॉट ओनली द इकोनॉमिक स्पेस। मार्केट स्पेस में सारी डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही होती है, पता नहीं मर्द बैठ के
गेम्स खेल रहे होते हैं, यू नो इट्स सच अ वाइब्रेंट स्पेस. जहाँ पे भी मार्केट से अली आबाद, करीम आबाद, गिलगित जाएं, यू कैन नेवर एवर सी एनी वुमन इवन क्रॉस इन बाय. तो वो पूरा एक वाइब्रेंट कल्चर फैब्रिक दिखाई देता है. और हम देखते हैं कि गिलगित के पर्सपेक्टिव में वहाँ औरतों का फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत कम हद तक आपको नजर आता है. तो दे मेड यू इनविजिबल, कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, उस तरह की आपको इमेज नजर आ जाएगी. एंड फिर अब के बारे में एफर्मेटिव एक्शंस ली गई, कोटाज हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बनी, वुमेन मार्केट्स बन रही हैं, एजुकेशनली कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, वुमेन इन स्पोर्ट्स का भी ज़्यादा आ रहा है. लेकिन उस पर्सपेक्टिव में भी आई मीन फिर ये ज़्यादा हमारे लिए सोचने की बात होती है कि कौन फिर अगेन डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं. अब तो देयर इज ऑल्सो, I mean, I always talk about this, but there is also a different thing about who get a chance to represent and what circumstances are there. The women are part of the decision making, but who are these women? कि ये खवातीन किस बैकग्राउंड से आ रही हैं. तो अक्सर हमारे लिए ये होता है कि privilege politics चल रही होती है, and they are at times not the voice of बहुत सारे खवातीन के मसले different होते हैं, जो उनको represent कर रहे होते हैं, वो उनसे link भी नहीं कर पाते. तो अब स्पेस में रीसेंट ट्रेंड्स में अगर मैं इसको समझ पाऊँ, तो वुमेन इन डिजिटल स्पेस का ज़्यादा आ रहा है. हाईली केसेस ऑफ सोशल मीडिया पे जो हरेसमेंट केसेस हो रहे हैं, खासकर लड़कियों के पिक्चर्स को लेके, पास्ट रिलेशनशिप, इस तरह की चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मैंने गिलगित में देखी हैं, क्योंकि हमारे साथ पंजाब के भी, सिंध के भी, बलूचिस्तान की भी लड़कियाँ कांटेक्ट में होती हैं. हमने उनके साथ इतना फियर नहीं देखा जितना गिलगित में देखा है कि यू नो they circulate your picture without your consent. Digital space में खास तौर पे गिलगित में women have a lot of concerns there. इसी तरह अब रिचुअल्स की महनाज ने बात की. एक रिचुअल का मैं जरूर कोट करना चाहूंगी. 21 दिसंबर को जो हम थून शलिंग मनाते हैं, that's about a female heroic figure. मतलब हीरोइक भी नहीं कहना चाहिए, एक खातून ने जंग किया है अपने बाप के खिलाफ, जो क्रूअल है, उसको भी हमने ऐसे रिचुअल्स दिए हैं कि बस मर्द नाचते हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं, वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग देम द फूड. और वो इवेंट कॉमेमोरेट कर रहा है लीडरशिप ऑफ अ वुमन who rebelled against her own father for cruelty. वो हम उस एंगल में औरत के रोल को नहीं देख रहे हैं. अब एक और जो रिसेंटली अब हम बात कर रहे हैं, और हमें बात करना भी चाहिए, अबाउट द क्लाइमेट चेंज, अबाउट वुमेन इन द इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. तो आई थिंक जो पूरा अभी पूरा जो तहरीक चल रही है अबाउट द नेशनल पार्क्स एंड ऑल दिस अबाउट वुमेन, आई डोंट थिंक कि हमारे यहाँ खवातीन को इस तरह की लिटरेसी प्रोवाइड होती है. आई मीन अभी इस तरह के टॉक्स हो रहे हैं. इससे पहले तो आपने देखा भी कि इंफॉर्मेशन भी औरत को बहुत महदूद अमाउंट में प्रोवाइड होती है. तो मैं इस तरह के इन चीज़ों में देखती हूँ कि इकोलॉजिकल स्पेस में हमारी खवातीन का, especially young girls and the old women, इनके पर्सपेक्टिव को, इनके खुद की जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, उसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं. Nilam, how do you look at it, this quotation in Gilgit's perspective? जी आमना, थैंक यू. इस कोटेशन की जब हम आज बात करते हैं, ये बहुत रेलेवेंट है आज भी, ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, बल्कि हम बाकी शहरों में भी जब देखते हैं ये कोटेशन, और ये बात आज भी बहुत रेलेवेंट है कि ख़वातीन मुख्तलिफ डिसीजन मेकिंग बॉडी में उनका हिस्सा बहुत कम है. हम पॉलिटिकल स्फेयर्स में देखें, मार्केट्स में देखें, और जहाँ भी देखें ख़वातीन की प्रेजेंस आपको ना होने के बराबर नज़र आती है. और पर्टिकुलरली वो गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो इसीलिए ज़्यादा आपको नुमाया नज़र आती है कि हम खुद को बहुत ही एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी या माशरा समझते हैं, लेकिन जब आप उस माशरे में जाते हैं तो आपको ख़वातीन नज़र नहीं आती, जो कि एक बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ आपको नज़र आती है कि हम वैसे तो अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव माशरा कहते हैं, लेकिन आपको मार्केट में ख़वातीन नज़र नहीं आती. तो ये इश्यूज़ वहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग नज़र आती हैं. और जो बात इरम ने की कि ख़वातीन हर इशू के साथ ख़वातीन के जो मसाइल हैं वो लिंक्ड हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ख़वातीन उसके मेन विक्टिम्स में से हैं. इको फेमिनिज्म की बात आती है, इरम इस पे ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकेंगी कि इको फेमिनिज्म की ख़वातीन
इकोलॉजी से किस तरह से लिंक्ड है। और बहुत सारा लिटरेचर, अभी पिछले दिनों में एक आर्टिकल पढ़ रही थी जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि एक जगह जो एक पर्टिकुलर एक जंगल है और जहाँ पे बहुत सारे ये जो लोअर तबके के लोग थे वो रहते थे, और वहाँ पे एक कॉर्पोरेट एक फर्म ने आके एक बहुत बड़ी एक अपनी कॉर्पोरेशन जो है वहाँ बनाने की कोशिश की। तो उस वक्त उस चीज को रोकने में सबसे ज्यादा अहम जो किरदार था वो वहाँ की खवातीन का था। तो ये हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री में हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ खवातीन ने बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले किया है, इन चीज़ों के ऊपर अपना एक रेजिस्टेंस शो किया है। तो जब आप मार्केट प्लेसेस की बात करते हैं या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड की बात करते हैं या और इश्यूज जो खवातीन से लिंक्ड है, इन सब में खवातीन को अपना हिस्ट्री देख के और अपने आप को, अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करने की ज़रूरत है गिवन द कॉन्टेक्स्ट जब हम जीबी की बात करते हैं। So my second question will be like women in politics. जो औरतें politics में होती है, we see really less, and we only have people on the politics who are on reserve seat. No one is won election. So जो reserve seat पे भी जो होते हैं वो किसी की बेटी होती है या किसी की बीवी होती है। बहुत कम ऐसे औरतें होती हैं जो खुद select होती है. How do you think them being in that position can help women? जी, और पर्टिकुलरली जी हम पॉलिटिक्स में खवातीन की प्रेजेंस की जब हम बात करते हैं तो मॉडर्न डेमोक्रेसी का एक जो बेसिक कंपोनेंट है जो एक मॉडर्न डेमोक्रेसी को डिफाइन करता है, उसमें से एक जो मेन कंपोनेंट है वो जेंडर इक्वालिटी है। और जेंडर इक्वालिटी में जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो यूएन के जब आप उसमें देखते हैं जो बेसिक गोल्स हैं, सस्टेनेबल एसडीजीज है जो 17 गोल्स हैं, उन 17 गोल में आपका जो नंबर 5 पे जो आपका एसडीजी का गोल है वो इंश्योरिंग जेंडर इनइक्वालिटी है। और जब हम फर्दर उसको डाइसेक्ट करते हैं तो उसमें उन्होंने जो कंपोनेंट दिया है जेंडर इक्वालिटी के लिए, उन्होंने कहा है कि इंश्योरिंग women's participation in leadership position and in political spheres। तो जब हम आज जब हम अपने आप को एक मॉडर्न डेमोक्रेसी कहते हैं और डेमोक्रेसी के अंदर हम चीज़ों को देखते हैं तो हम वो एलिमेंट तो कोई उस चीज़ को देखता ही नहीं है कि हम क्या जेंडर इक्वालिटी की इंश्योरेंस की बात करते हैं, क्या खवातीन पॉलिटिक्स में अपना उस तरह से रोल प्ले कर रही हैं कि वो एक इक्वल फुटिंग के ऊपर जो है वो सियासत में आके अपना किरदार अदा करें। लेकिन अब हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में फिर अगर हम उसको जीबी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वही रिफ्लेक्शन आपको उधर भी नजर आती है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब हम खवातीन की सियासत में बात करते हैं तो अभी भी हमारी वो खवातीन सियासत में आ रही हैं जो एक प्रिविलेज्ड है, जिनके बाप दादा या और उनके अपनी फैमिलीज के लोग हैं। और जैसे आप बहुत बड़ी पार्टीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमने अभी रिसेंटली देखा कि बिलावल भुट्टो जो है वो रिप्रेजेंट करता है अपनी पार्टी को, और जहां आपको बिलावल भुट्टो किसी जलसे में नहीं जाता तो एज एन आर्मी ऑफ लेबर जो है वो आसिफा को लेके आया जाता है कि वो आके जो है ना उसको प्रेजेंट करें। तो ये एक सॉर्ट ऑफ टोकनिज्म है। अगर आसिफा किसी जलसे में जाती है तो हम उसको ये नहीं कहते हैं कि वो तमाम खवातीन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो रिफ्लेक्शन आपको नजर नहीं आता। तो वही चीज आपने पिछले दिनों गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जब वहाँ इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस होने के बाद जब पोर्टफोलियोज दिए गए हैं तो हमने देखा कि इवन बाकी चीजें तो छोड़ें, जो खवातीन का अपना जो जनरली कंसीडर किया जाता है वुमेन से रिलेटेड जिन इश्यूज के ऊपर, जहां ये समझा जाता है कि वो एटलीस्ट वो पोर्टफोलियो खवातीन के पास जाएगा, तो वो भी नहीं दिया गया। तो आपको वही नजर आता है कि हम जब मॉडर्न डेमोक्रेसी में जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम अल्टीमेटली उस चीज पे हम फेल कर रहे हैं, हम उस चीज को इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। Hiram, how do you look at the current government and there is no female within the government of Gilgit-Baltistan? And ये देखें जो सोसाइटी जिस तरह के डायनेमिक्स में होती है वो उसके पॉलिटिक्स में, उसके रिलीजन में, उसके कल्चर में, उसके घर में, उसके हर लाइफ के फीचर में रिफ्लेक्ट होता है। तो मेरा पहला ही पॉइंट है कि गिलगित बल्तिस्तान का हर कोना कोना एक पैट्रियार्कल मुआशरा है, उस पर कोई डाउट नहीं है। और हमने हमेशा से
ہمیشہ سے دیکھتے ہی آ رہے ہیں. اور میں ایک بہت چھوٹی سی ایگزامپل سے اسٹارٹ کروں گی کہ ہم لوگ وومن کا اسپیس کہاں ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. تو بہت سارے زبانوں میں بروشس کی بولتی ہوں تو مجھے ڈائریکٹ کوٹ وہاں سے ہے, بٹ آئی نو دس از آلسو ان شنا, وقی میں بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں, شنا میں بھی مجھے ہے لیکن میں لفظ بھول رہی ہوں. جب عورت کو ایز اے گروپ ایڈریس کیا جاتا ہے ان اے پلورل, تو اس کے ساتھ کہتے ہیں گس, اور اس کے ساتھ آتا ہے گیاس. گس از فار وومن اینڈ گیاس از فار چائلڈ. اینڈ وین یو ہیو ٹو, ہمیں جب اگر مرد کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہیر اور سس. ہیر از میل اینڈ سس از دا پریویلیج پرسنالٹی آف بینگ اے ہیومن. سو دا انٹائر نوشن کہ ہم ایک عورت کو انسان کا درجہ ہی نہیں دے رہے, اور ہم عورت کہتے ہی اس کے ساتھ بچہ لگا رہے ہیں اور اس کے ساتھ پورا ایزمپشن دے رہے ہیں کہ شی از دا ون ہو نیڈز کیئر, ان اے سینس کہ آپ نے پھر آٹومیٹکلی اس کے پورے مائنڈ کو آپ نے ڈومینیٹ کرنا ہے نا, کیونکہ ایک عورت سس نہیں ہے, شی از ناٹ ان اے ہیومن لیول ان یور لینگویج. کیونکہ ابھی بھی دیکھیں ہم لوگ ہزاروں فرسٹ ہیروز, ہنجا کی پتہ نہیں فلانا خواتین اس طرح کی ہیں, ان کو بھی ہم جب ایڈریس کرتے ہیں تو وہ جب ایز اے گروپ ایڈریس ہوں گی تو وہ گس کے ساتھ گیاس ہے, وومن از اے چائلڈ, اینڈ دے تھنک آف دیٹ ایز اے نوشن, کیونکہ وہ آپ کی لینگویج آپ کی ریالٹیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے, تو ہماری ریفلیکشن ہی نہیں ہے. ایسے موقعوں پہ ہم نے ریسنٹلی پالیٹکس دیکھا, پالیٹکس ان پرٹیکولر ساؤتھ ایشیا ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز آلریڈی چیلنجنگ ہے. تو جی بی میں یہ نظام شروع ہی کچھ 10-15 سال پہلے شروع ہوا ہے, تو اس کانٹیکس میں اگر مزید پھر دیکھا جائے کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ وومن کو سیٹس دیں, حالانکہ الیکشن لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی کچھ نمبر آف سیٹس آپ کو خواتین کو دینی ہوتی ہیں. تو اسی پریشر میں آ کے سیٹس ملی کہ عورت الیکشن کنٹیسٹ کرے, لیکن کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, صرف پی ٹی آئی نے ایک ٹکٹ دیا تھا, وہ بھی اگین کیونکہ وہ ایک ریزرو ہے, پی پی نے دیا کیونکہ وہ آپ کو دینا ہی پڑے گا نا, جب آپ الیکشن کنٹیسٹ کرو گے. الیکشن کمیشن کے رائٹس ہیں کہ یو ہیو ٹو گیو سم سیٹس ٹو وومن, اس کے علاوہ نہیں دیے گئے. اور نہیں دینے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی وومن کو اتنی پولیٹیکلی ایکٹیو شروع سے نہیں رکھا گیا ہے, تو ہم ایٹ دا اینڈ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو کوئی بھی پولیٹیکل ڈیسیجنز میں انکلوڈ کریں گے, کیونکہ یہ نہیں دیکھا ہے, کبھی بھی نہیں دیکھا ہے ہوتے ہوئے. اور تھرو آؤٹ دا ایئر جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں بھی خواتین کا کردار کم ہوتا ہے. لیکن ایک امیزنگ چیز شاید میڈیا کا ہے, تو ہمیں زیادہ آج کل وہاں سے گلگت سے دور بھی ہیں, تو ہمیں ساری چیزیں ویڈیوز میں بھی پتہ چل رہی تھی. جو فیڈرل پارٹیز انٹروین کر رہی ہیں پالیٹکس میں, سب اپنے لیڈرز کو لے کے آئے اور سب نے خواتین کا کانوگیشن رکھا. And that was quite amazing as a person to see number of women participating there. And وہاں سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ women as a voters potentially increase ہو رہی ہیں, کیونکہ ہم نے تصویریں دیکھے خواتین جا کے ووٹ کر رہی ہیں, جلسے بھی اٹینڈ کر رہی ہیں, کچھ تو آ کے تقریریں بھی کر رہے ہیں, اور وہ کچھ کا کچھ جو بھی بیک گراؤنڈ آ رہا ہے that's there. But again اب یہاں سے ہمیں ورک ان بیک گراؤنڈ مل رہا ہے, تو اس بار نہیں تو اگلے بار میں ہمیں مل رہا ہے کہ اب وومن آن کمپین ہونا چاہیے. پلس آئی ڈونٹ نو ہم لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا تھا کہ جن پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے منشور دیے تھے, کسی کا بھی کوئی اوپن اینڈڈ الگ منشور نہیں تھا خواتین کے لیے. کوئی بھی پارٹی کوئی منشور دے ہی نہیں سکا تھا, کیونکہ اوبویسلی وہاں کوئی اس طرح کی تھنکنگ ان کی ہوتی ہی نہیں ہے. اور وہ ابھی تو بہت جلدی ہے کہنا کہ ان عورتوں کے پوزیشن کسی منسٹری نہ ملنے کے آگے جا کے ہم نے کیا اس کے نقصانات دیکھنے ہیں. But it's too early to decide کہ کیا ہوگا. Minaz, like a woman, you were trying to participate in the political during the election and everything like that, and you say like how women were being ignored and they didn't even like have space for them to talk to them about the politics in the villages, and you guys went in a corner meetings and stuff like that. How was your experience in that? And the second thing is, how do you see this government having no female in their government? جب بات کی لٹریچر کو پڑھنے کی, تو جب ہم لٹریچر اٹھا کے دیں تو اس کے اندر بھی عورت کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے. وہاں پہ بھی عورت آپ کو نظر نہیں آتی, نہ ہسٹری کے اندر نظر آتی ہے, نہ ان کی کوئی پولیٹیکل اسٹرگل نظر آتی ہے آپ کو. جتنی بھی آپ ہسٹری کے بکس اٹھا کے دیکھ لیں, کہیں پہ عورت کا جو ہے نا, اسپیشلی ہنزا یا گلگت پرسپیکٹو میں اگر آپ کوئی بھی لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیں, کہیں پہ کئی عورت کے اسٹرگلس کی, ان کا کیا رول تھا سیاسی, جب چینجز آ رہی تھی, اسٹرگلز ہو رہی تھی, عورت کہاں تھی, اس کا کیا رول تھا, تو وہ کہیں آپ کو نظر نہیں آتا.
تو میرا خیال ہے کہ عورت کے پرسپیکٹو سے، عورت یا خواتین کے پرسپیکٹو سے ہسٹری کو، لٹریچر کو لکھنا یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے کہ ہم جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت ایز اے تھیسس اپنا اس کو سبجیکٹ اس کے اوپر اپنا تھیسس لکھ سکتی ہیں کہ کس طرح سے عورت کا کیا کردار رہا ہے ہنزا کی ہسٹری میں، پالیٹکس میں اور چیزوں میں. یہ بڑا ضروری ہے. اور اس سال مجھے موقع ملا، I was able to witness the elections because میں ہنزا کے اندر تھی، اور جب الیکشنز ہو رہے تھے تو میں نے کافی انٹرسٹنگ ایکسپیرئنس رہا میرا، اور کوشش تھی کہ میں جا کے ان کارنر میٹنگز جو ہو رہی تھی الیکشن کانٹیسٹ ہونے سے پہلے، کافی سارے ہمارے سیاسی کارکن جو ہے وہ ڈفرینٹ گاؤں میں جا رہے تھے اور اپنے الیکشن کیمپین کر رہے تھے. تو مجھے موقع ملا 1-2 الیکشن کیمپین کے جو کارنر میٹنگس ہے ان میں بیٹھنے کا، اور سرپرائزنگلی آئی واز دا اونلی وومن سٹنگ ان دوز کارنر میٹنگس. اور میں نے کہا کہ باقی کی عورتیں جن سے آپ نے ووٹ ڈلوانے ہیں وہ کہاں پہ ہے، وہ کیوں نہیں ہے آپ کے کارنر میٹنگس کا حصہ کیوں نہیں ہے. اور زیادہ تر کا کہنا یہ تھا کہ وہ تو آتی نہیں ہے، ہم تو بلاتے ہیں وہ آتی نہیں ہے. ایون جو کچھ پروگریسو پارٹیز تھے ان کا بھی یہی بار بار اسٹیٹمنٹ آتا تھا کہ ہم تو بلاتے ہیں لیکن عورتیں نہیں آتی. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورتیں کیوں نہیں آ رہی. تو کیوں نہیں، وہ کیا وہ سیاست سے ڈرتی ہیں یا وہ کیپیبل نہیں سمجھتی خود کو. تو میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ کیوں نہیں عورتیں آ رہی ہے، جبکہ ایجوکیٹڈ ہے، کافی حد تک موبلائزڈ ہے جو ہم کلیم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی سیاست کے میدان میں وہ کہیں ایون ان کارنر میٹنگز کے اندر وہ موجود نہیں تھیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں کلچرل اور کلچرل ایسپیکٹ سے بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی کارنر میٹنگز ہو رہے تھے وہ ایسے جگہوں پہ ہو رہی تھی جیسے وہ ڈفرینٹ کمرشل ہوٹلس کے اندر ہوتی تھی، روڈ کے اوپر ہوتے تھے، جہاں پہ آلریڈی عورتیں جو ہیں اتنا کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی جانے میں. اور پھر دوسرا یہ نوشن کی شروع سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ عورت کا سیاست میں کوئی کام نہیں ہے. یہ تو ایک نوشن ہے جو ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ مرد تو کیا ایون جو عورتیں تو کیا ایون مرد جو سیاست کے اندر بہت ایکٹیو رہے ہیں ان کو بھی اس بات پہ جج کیا گیا کہ وہ سیاستدان ہے، اور سیاست ایک بہت کوئی ایسی چیز ہے کہ خراب چیز ہے، اس سے تو دور رہنا چاہیے. تو ابھی آہستہ آہستہ وہ چیز جو ہے چینج ہوتی نظر آئی ہے. لیکن اس الیکشن میں انفارچونیٹلی عورتیں بہت کم نظر آئیں گراؤنڈ کے اوپر. جلسوں کے اندر آئی نعرے لگانے کے لیے، اچھی بات ہے، لیکن پھر وہیں جا کے ہمیں جس طرح سے استعمال کیا گیا عورتوں کو کہ جہاں پہ آپ نے کوئی تھوڑا سا پریشر ڈلوانا ہو، جہاں پہ آپ نے ان کو مطلب اپنی ضرورت کے مطابق عورتوں کو آپ گھر سے باہر نکالتے ہیں. پھر جب وہ اپنے حق کے لیے کچھ مانگتی ہیں تو تب آپ ان کو جو ہے نا کوئی سننے کو تیار اس طرح سے نہیں ہوتا. ہم نے کوشش کی کچھ جگہوں کو ہم کچھ جو کارکن ہیں ان کو ہم اپنے مطالبے بھی دے دیں، ان کو ہم جو ہے نا جو ہمارے قرارداد ہم نے بنائی وہاں کی عورتوں کے ساتھ مل کے ان کو جا کے وہاں پہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کی. تو وہ ایک بڑا ایک آکورڈ سی سچویشن نظر آ رہی تھی کہ عورتیں کیا کر رہی ہے، اور یہ کیوں جا کے سیاسی کارکنوں سے جو ہے نا یہ جا کے ڈائریکٹ مل رہی ہے، ان سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو مجھے خود پرسنلی یہ فیل ہوا کہ وہ اتنا زیادہ اس کو ویلکمنگ نہیں دیکھا گیا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اس سال تو اس الیکشن میں انفارچونیٹلی ہم نہیں اتنا زیادہ کچھ کر سکے، جبکہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم اتنے ایجوکیٹڈ پروگریسو ہے، بٹ اسٹل جن جگہوں پہ ہمیں واقعی میں جہاں پہ ہماری پریزنس ہونی چاہیے وہاں پہ ہماری پریزنس نہیں ہے انفارچونیٹلی. اور سیاست ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت سخت ضرورت ہے، پبلک اسپیسز بہت ایسی جگہ ہیں جہاں پہ بہت سخت ضرورت ہے عورتوں کی پریزنس کے ہونا. ایک بات ایڈ کروں گی مینا فار ریمائنڈنگ اس کہ ہاؤ کیسے لوگ اپنے مفاد کے لیے عورت کے ہجوم کو، عورت کی آواز کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ نہیں ان کا مطلب کوئی ایسا مقصد نہیں ہوتا کہ وہ کچھ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ جو پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں خواتین خاص طور پہ، یا ایون جو دوسرے پوزیشنز پہ بھی ہیں کمیونٹی میں یا دوسرے آرگنائزیشنز میں بھی ہیں، if they are the one woman they love to be the only one in that space, and they love being the only one, and they make sure کہ وہ only one ہی رہیں. تو وہ خواتین کو جمع کسی اور جگہ کریں گی لیکن وہ خواتین کو آگے کسی اور جگہ ریپرزینٹ نہیں کریں گی. اینڈ دیٹس پورا پروسیس. اسی لیے تو پریولیج پالیٹکس آتی ہے کہ جو، اور ہم پھر بھی کیسے امیجن کریں کہ کوئی عام لڑکی مجھ جیسی آپ جیسے اٹھ کے کل کو کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ جائے گی
کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. گلگت بلتستان کے خود کی انڈیجنس کوئی پولیٹیکل اسٹرگل ہے ہی نہیں سوائے 1-2 لوگوں کے. باقی جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں وہ فیڈرل پولیٹیکل پارٹیز سے آ رہے ہیں, اور فیڈرل پولیٹیکل پارٹیز تک آپ کو جانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ بیکنگ کی ضرورت ہے, فیملی سے, فائنینشلی ہو, سوشل ریلیشنز کے بیسس پہ ہو, کمیونیکیشن لیول پہ ہو, جیسے بھی ہو. تو اس میں آپ کو تو ہرڈلز آتے ہی آتے ہیں. اور سوری تو میں گلگت بلتستان کو سیاست ہی نہیں سمجھتی, اور مجھے تو ابھی بھی مطلب میں کانفیڈنٹلی یہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہوں گی کہ اٹس جسٹ اے پریویلیج اینڈ یو پلے آن یور پریویلیج, یو پلے آن your own privilege to be there, and I don't think کہ کسی کا larger interest ہوتا ہے. کیونکہ ریسنٹلی آپ نے کہا کہ آپ لوگ جا کے منشور دیکھ رہے تھے, تو میں نے آپ کے اسٹرگل کو بہت فالو کیا. جتنے خواتین سلیکٹ ہوئی ہیں ان کو اتنے لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں جو پرٹیکولرلی جی بی کے خواتین ہیں, دوسرے ملکوں میں رہ رہی ہیں, وہ خود منشور بھیج رہے ہیں, خود ای میل کر کے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم آپ کو کمیونیکیٹ کریں گے, آپ کو ہیلپ کریں گے, آپ کے ساتھ چیزیں پلان کریں گے. ابھی تک میں نے کسی سے نہیں سنا کہ اسمبلی میں جو خواتین بیٹھی ہیں ان میں سے کسی نے آپ کو کانٹیکٹ کیا, آپ کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوں. اور بیکاز دے تھنک کہ وہ بس اوپر سے الیکٹ ہو کے آئی ہیں یا سلیکٹ ہو کے آئی ہیں, تو وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو اب کوئی امپروومنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں یہاں پہ آپ کی بات میں ایڈ کروں گی. مجھے کل ہی جو ہے سوریہ زمان صاحبہ جو ہے ان کا میسج آیا ہے. اس سے پہلے دلشاد صاحبہ کا میسج آیا تھا کہ وہ خواتین کے ساتھ مل کے کوئی کام کرنا چاہتی ہے. تو مجھے لگا کہ بہت خوشائن بات ہے, چلے اچھی بات ہے. اور ان کو اگر کیونکہ وہ بھی جو بھی ہے خواتین ہیں وہ ایک اسٹرگل سے گزر کے گئی ہوں گی جہاں تک گئی ہیں. اسپیشلی سوریہ زمان کی جب بات کرتے ہیں تو وہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہے وہ بہت ایک ایسے علاقے سے آئی ہے جہاں پہ آلریڈی بہت زیادہ ایک وہاں پہ ریجیکشن ہے عورتوں کے لیے. تو اگر اس طرح سے اپروچ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کو پھر ہیلپ بھی کرنا چاہیے, سپورٹ بھی کرنی چاہیے, اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ ان سے باقی عورتوں کو کوئی فائدہ ہم پہنچا سکتے ہیں. تھوڑا سا اگر میں ایک پوائنٹ ایڈ کر لوں, جو ارم اور مہناز نے جو بات کی کہ خواتین کی پریزنس آپ کو نظر نہیں آتی, اس کے بہت سارے وجوہات ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ خواتین خود نہیں آنا چاہتی. تو آپ یہ بات سب کو اب اس بات کی سمجھ ہے کہ جو ارم نے بات کی کہ ہماری اپنی تو کوئی انڈیجنس پالیٹکس نہیں ہے, جو فیڈرل پارٹیز ہے وہی وہاں کے ریپرزینٹ کرتی ہے, اور وہ فیڈرل پارٹیز ایک جس سرمایہ دارہ نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں اس طرح کی سیاست چل رہی ہے. تو اس طرح کی سیاست ویسے ہی کمزور طبقے کو اپنے لیے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتی ہے, جو ہم نے یہاں بھی دیکھا اور گلگت بلتستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اب اس چیز پہ سوال اٹھائیں کہ خواتین کو کیسے ہم انشور کریں کہ, یا مطلب وہ ہم خواتین کے اوپر یہ ملبہ نہیں ڈال سکتے کہ خواتین کیوں نہیں آ رہی ہے. ہمیں ان پارٹیز کو جو وہاں پہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہی ہیں, ان پارٹیز کو ہمیں کوشچن کرنا ہوگا, انہیں پوچھنا ہوگا کہ کیا وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے خواتین نہیں آنا پسند کرتی. جیسے مہناز نے کہا کہ کارنر پارٹیز میں خواتین جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی. تو ہمیں ان ساری چیزوں کے اوپر کھڑے ہو کے ان سے سوال کرنا ہوگا, اور ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو ان پارٹیز کے ساتھ اور پرٹیکولرلی ایسے فورمز کے ساتھ جڑ کے ہمیں کام کرنا ہوگا, تاکہ ہم وہ انشور کر سکے کہ خواتین جو ہے آنے والے دور میں اپنے آپ کو ایک پرٹیکولر سیف انوائرمنٹ میں وہ فیل کریں کہ وہ سیاست میں آ کے اپنا جو ہے نا کردار ادا کر سکتے. Okay, my second question is, since we are talking about politics, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو ہے نا حالات جو ہے نا عورتوں کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے ان کو, لائک ایون باہر جانا یا کسی سے ملنا اینڈ اسٹف لائک دیٹ. اینڈ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ آ سکتے یا نہیں آ سکتے. ہاؤ سیف is the environment for them to go into politics or to go anywhere? So Mehnaz. آمنہ بازی, ہم جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں نا, مجھے تو کوئی ایسا کونا یہاں پہ عورتوں کے لیے سیف نظر نہیں آتا. انفارچونیٹلی یہاں تو ہر جگہ جو ہے آپ کو بہت زیادہ دیکھ کے آپ کو چلنا ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے ڈر کے, کیونکہ سیف نہیں ہے, یہ بات سوچ کے ہم لوگ جو ہے آگے نہ آئیں. This should not become a reason for any woman کہ وہ اپنے اسٹرگل کو جو ہے نا وہ ختم کر دے, روک دے اس کو. یہی تو ایکچولی ہماری اسٹرگل ہے کہ ہم نے اپنے اسپیسز کو کلیم کرنا ہے. اگر ہم خود اپنے اسپیسز کو کلیم نہیں کریں گے تو آئی ٹیل یو کہ کوئی مرد اس وقت اپنی جگہ
چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو ہمیں اسپیسز بھی سیف تب بھی ہوں گی جب زیادہ عورتیں وہاں پہ موجود ہوں گی. ابھی آپ پبلک آفیسز کی بات کریں, آپ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ 80% 90% مرد ہوتے ہیں وہاں پہ. میرا کام کے سلسلے میں بہت میرا بھی جانا رہتا ہے میرا, اور مجھے خود بہت ٹائم پہ ایسے انکمفرٹیبل فیلنگ آتی ہے کہ بہت سارے مرد ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جس طرح سے وہ آپ کو جو ہے نا ان کے دیکھنے کا انداز, ساری چیزیں جو ہے نا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس جگہ میں وہ اتنی اسپیس میری بھی ہے جتنا اس مرد کی ہے. پبلک اسپیس ہے نا, اس کا نام ہی پبلک اسپیس ہے. اب جب ہم پبلک اسپیسز کی بات کر رہے ہیں تو اس میں پھر ہمیں زیادہ عورتیں جب انجیکٹ ہوں گی وہاں پہ, جب جائیں گی وہاں پریزنٹ ہوں گی, تو ہر دوسری عورتوں کو شاید وہاں جانے میں اتنی پرابلم نہیں ہوگی. ایک ابھی میں ایگزامپل دوں گی کہ جو ہماری میجسٹریٹ آئی ہے, شی از دا اونلی فیمیل میجسٹریٹ جو گلمت میں بیٹھتی ہیں, جو ایک بڑا ایک مسکنسیپشن تھا کہ ہم اے سی کے آفس میں نہیں جا سکتے. تو شروع سے ایک ہمارے دماغ کے اندر ڈالا گیا تھا کہ عورتیں جو ہے نا وہ بلکہ اس کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتی ہیں. اب وہ جب اس آفس میں بیٹھی ہیں, کتنی عورتیں جو ہے اب کمفرٹیبل فیل کرتی ہے وہاں جانے میں, وہاں اپنے ایشوز کو لے کے جاتی ہیں, ڈسکس کرتی ہیں. تو اتنا زیادہ فرق پڑتا ہے جب عورت ایک جگہ میں جاتی ہے اور اپنے اسپیس کو کلیم کرتی ہیں, وہاں بیٹھتی ہیں, تو وہ 10 اور عورتوں کو انکریج کرتی ہیں اس جگہ میں اس کو جانے میں, وہاں پہ اپنے مسائل کو لے کے جانے میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ان کو ہیلپ ملتی ہے. میرا خیال ہے کہ وی نیڈ ٹو گو اینڈ کلیم دیز اسپیسز. مشکلات ہر جگہ ہے. نیلم, جیسے مہناز نے کہا کہ آپ پبلک اسپیسز کو ریکلیم کرنے کی بات ہے, اور اس میں آپ کا یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے. ظاہر ہے یہ ایک روز کا ایک اسٹرگل ہے, جہاں خواتین جو ہے وہ پبلک میں آئیں گی, اپنی آواز بلند کریں گی, تو آپ ایک سیف انوائرمنٹ کو انشور کریں گی. اور ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ وہاں پہ گلگت بلتستان کی خواتین نکلی ہیں اور اپنے ایشوز لے کے وہ نکلی ہیں, اور نہ صرف خواتین کے ہراسمنٹ کے ایشوز پہ وہ بولی ہیں, بلکہ بہت سارے ایشوز کو لے کے نکلی ہیں کہ گلگت بلتستان کی خواتین نہ صرف ہراسمنٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کے علاوہ بھی خواتین کے بہت ایسے مسائل ہیں جو ڈائریکٹلی جو ہے خواتین سے جڑی ہوئی ہیں. اور جب ہم نے جیسے مہناز نے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ کی بات کی, وہاں پہ ان خواتین نے بہت کیٹیگوریکلی اپنے ایشوز جو ہے سامنے رکھے ہیں کہ خواتین جب گلگت بلتستان میں نکلتی ہیں تو انہیں موبلٹی کا مسئلہ ہے, وہاں خواتین ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں جو ان کو مسئلہ ہے, آفیسز میں جب وہ کام کرتی ہیں وہاں ڈے کیئر کا مسئلہ ہے, اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ڈائریکٹلی خواتین سے جڑی ہوئی ہیں. تو ہم کیسے یہ انشور کریں کہ یہ خواتین جو ہیں وہ نکلیں؟ اس کے لیے آپ کو روز کا ایک عمل ہے جو ایک, اور وہ صرف آپ انڈیویجولی نہیں کر سکتے, اس کے لیے آپ کو ایک آرگنائزڈ پالیٹکس کے ساتھ جڑ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو رسپانس ہوتا ہے وہ ریئیکشنری ہوتا ہے. فار ایگزامپل KIU میں ایک انسیڈنٹ ہوا, ہراسمنٹ کا کیس ہوا, ہم بولے ہیں, بہت ساری خواتین بولی ہیں, اور شہروں میں بھی ہوتا ہے, لیکن پھر ہم موو کرتے ہیں فرام ایونٹ ٹو ایونٹ, اور ہمارا رسپانس بھی ریئیکشنری ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ہمارا کوئی ایک سسٹینیبل چیز اسٹریٹجی یا ہمارا کوئی لاہے عمل سامنے نہیں آتا. تو اس کے لیے آپ کو اور خواتین کو اسپیشلی ایک آرگنائزڈ پالیٹکس کے ساتھ خود کو جوڑ کے, ان فورمز کے ساتھ جڑ کے کام کرنا ہوگا, تاکہ وہ جیسے ارم بہتر اس چیز کو ڈائسیکٹ کر سکتی ہیں کہ جب ہم پرٹیکولرلی فیمنزم کی بات کرتے ہیں تو فیمنزم میں سولیڈیرٹی کا جو کانسیپٹ ہے اور سسٹرہڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کو ایک شیلٹر پرووائڈ کرتا ہے. اور GB کے کانٹیکسٹ میں جب ہم بات کریں یا جنرلی کسی بھی کانٹیکسٹ میں بات کریں, تو اس کے لیے آپ کو اس طرح کے پلیٹ فارمز کے ساتھ جڑ کے خواتین کو ایک ڈیلی کے حساب سے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ وہ آئیں اور پبلک اسپیسز کو ریکلیم کریں. ہیرم, بات یہ ہے کہ وومن سیفٹی سیکیورٹی میں جہاں حالات ہیں, گلگت بلتستان کے بارے میں بولتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کسی اور زمانے میں رہ رہے ہیں, بٹ اب اس کویسچن کو آنسر کرتے ہوئے یاد آ رہا ہے کہ نہیں 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں, جہاں پہ one tweets means a lot, so جہاں پہ یہ مسائل ہیں وہاں ہمارے پاس اپارچونیٹیز ہیں ان صورت میں ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں قانون ہے, وہاں آپ کے رائٹس ہیں, آپ کے لاز ہیں, رائٹس بھی آپ کے ہیں اور لاز بھی آپ کے ہیں. جہاں پہ آپ کے لاز پہ رائٹس نہیں بنے ہوئے وہاں پہ کوشچن کھڑا کر سکتے ہو,
جیسے کہ ابھی نیلم باجی نے کہا کہ ہمیں آرگنائز پالیٹکس کی ضرورت ہے. باقی اس کے بعد پاکستان کے اندر ورک پلیس ہیراسمنٹ کے بلز پاس ہوئے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس کے بلز پاس ہوئے ہیں. جی بی میں ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ آیا تو سارے مردوں کے ایسے مطلب فیس بک پہ میم شروع ہو گئی تھی کہ وائف بیٹنگ کا کانسیپٹ اتنا زیادہ ہے. 2-3 کیسز ایسے بھی رپورٹ ہوئی تھی جہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس کے ایکسٹریم کیسز میں, آنر کلنگ کے کیسز میں, اس طرح کے کیسز پہ آئی. جہاں پہ لیجسلیشن ہوئی بھی ہے وہاں پہ ہمارے پاس لیجسلیشن اویلیبل ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس آرگنائز پلیٹ فارمز نہیں ہیں جہاں پہ یہ ایڈریس ہوں. اب یہ پھر جاتا ہے ہمارے پہلے سوال پہ کہ ہمارے یہاں کوئی سیاست کا مطلب ہی ہمیں ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ سیاسی پلیٹ فارم جو سیاست کر رہے ہیں, خواتین بھی مرد بھی, وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو کافی بالاتر سمجھتے ہیں, جو ان مسئلوں پہ مطلب ان کو ایڈریس کرنا بھی اپنے لیے بہت ناگوار سمجھ کے وہ نہیں کرتے. کہ میرے خیال میں ڈیجیٹل ایون آپ کو دیکھیں جتنا فیس بک ہیراسمنٹ ان سارے کے مسئلے ہو رہے ہیں, ہمارے پاس ڈیجیٹل رائٹس ہیں. یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود جو چیز ہمارے پاس لیک کر رہی ہے, نیلم باجی نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے, اس کی آرگنائزڈ کوئی پلیٹ فارم نہیں پرووائڈیڈ ہے جس سے آپ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ سکو. Okay, my next question is, it will start with Mehnaz. ہمارے یہاں پہ جو ہے نا کمیونٹی آرگنائزیشن ہمارے یہاں جو نا بہت ایکٹیو ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ وہ خواتین کو امپاور کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. کس حد تک خواتین ان کے فیصلہ سازی میں حصہ ہیں؟ جی آمنہ, جو آپ نے Can you hear me? بالکل جو کویسچن پوچھا ہے بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ بالکل یہ دعوے ہمیں بہت دفعہ ہمیں سننے میں ملتا ہے کہ کمیونٹی آرگنائزیشنز نے یا پھر جتنے بھی یہاں پہ اور ادارے کام کرتے ہیں, ہم سب کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے خواتین کو امپاور کیا ہے. تو اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی میں امپاور کیا ہے, کس حد تک کیا ہے. میرا خیال ہے کہ اب جو ہنزا کی 30-35 ایئرس کی ڈیولپمنٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو کمیونٹی آرگنائزیشنز یا دوسرے جو ادارے ہیں کام ان کا نظر آتا ہے. جیسے ایجوکیشن کے سیکٹر میں میرا خیال ہے کہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے واقعی میں آج اگر ہمارے عورتوں نے ہمارے پیرنٹس نے اگر بجائے اس کے کہ ہمیں وہ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں ہمیں پڑھانے پہ, اپنے عورتوں کو زیادہ پڑھانے پہ, اگر انہوں نے ہمیں انکریج کیا ہے کہ ہم جا کے پڑھائی کریں اور اپنی زندگی میں کچھ بنے, میرا خیال ہے کہ یہ اویئرنیس دینا, یہ اس طرح سے پیرنٹس کو موبلائز کرنے میں میرا خیال ہے کہ اداروں کا ہاتھ ضرور ہے. اس کے علاوہ فائنینشیل انڈیپینڈنس کی ہمیشہ بات کرتے ہیں جتنے بھی آرگنائزیشن ہے, اور ان کا کور فوکس بھی رہا ہے کہ خواتین کو فائنینشیل انڈیپینڈنس جو ہے نا وہ دی جائے, کیونکہ وہ بھی ایک بہت اہم اس کا ایک آپ فائنینشلی اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہے تو بہت سارے اور فیصلے جو ہے آپ اپنے کر سکتے. گھر کے اندر آپ کی ایک ورتھ ہوتی ہے اور آپ کا ایک اسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کافی حد تک انہوں نے جو ہے نا وہ کام کیا ہے. لیکن جہاں تک سیوک رائٹس کے اوپر, لیڈرشپ کے اوپر اور سیاسی شعور کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو ان سیکٹرز میں جو ہے کوئی زیادہ ہمیں ان کا ایفرٹ بھی نظر نہیں آتا, اور وہاں پہ ہمیں عورتیں اس سیکٹر میں اس کا رزلٹ بھی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس سیکٹر میں وہ زیادہ کہیں آگے نہیں ہے. جب تک عورتیں سیاسی طور پر امپاورڈ نہیں ہوتی, میں نہیں سمجھتی کہ وہ اس کو ہم ریئل امپاورمنٹ کہہ سکتے ہیں. میں ہمیشہ اس بات کو میں اپنے کولیگس کے ساتھ بھی آرگیو کرتی ہوں کہ ہم نے بہت سارے بینیفیشریز جو ہے نا وہ پیدا کیے, ہم نے لیڈرز کوئی نہیں پیدا کیے, ہم نے کوئی اس طرح کے امپاورڈ وومن نہیں پیدا کیے آرگنائزیشنز نے بھی جو کہ واقعی میں ڈیسیژن میکنگ میں ہمیں نظر آتی ہوں. اور اسپیشلی جب یہیں کے اداروں کو ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ عورتیں ڈیسیژن میکنگ پوزیشنز میں بہت کم, شاید ہم ان کو اپنے فنگر ٹپس پہ ہم ان کو گن سکتے ہیں, ان کے نام لے سکتے ہیں کہ اتنی کم ہے ڈیسیژن میکنگ میں. تو کیا وجہ ہے جو عورتیں پڑھ لکھ کے ہم نے جن کو اتنا پڑھایا ہے وہ کیا وہ اتنی کیپیبل نہیں ہے کہ وہ آپ کے آ کے اداروں کو جو ہے نا لیڈ کر سکیں, یا پھر وہ آ کے اور جو ہے زندگی کے اور شعبوں میں جو ہے نا وہ آ کے ڈیسیژن میکنگ کا حصہ بن سکیں. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ آخر ایسا کیوں, یہ ویکیوم کیوں ہمیں نظر آتا ہے. ایرم, تھینک یو میناز. کمیونٹی آرگنائزیشنز وہی اسی ڈومین میں ایگزسٹ کرتی ہیں. ہر گاؤں میں ٹاؤن مینجمنٹ سوسائٹیز ہیں, اور انٹل 2018 تک کوئی خاتون کبھی پریزیڈنٹ, کوئی وائس پریزیڈنٹ, کبھی کوئی بھی نہیں بنی.
اب جب ان کو لگا کہ کچھ لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ ان کی بیویاں آتی ہیں تو ان کو لگا کہ نہیں ان کو بھی کچھ ممبرز ایز اے فرنٹیئر پہ دکھانے چاہیے کہ نا کوئی خاتون ایگزسٹ کرتی ہیں، تو بہت مائنر لیول پہ خواتین ایک دو کو رکھا. ہر اسکول کی، ہر گاؤں لیول پہ ہر اسکول کی اسکول کمیٹیز ہیں، اس میں بھی آپ کو وومن ایز اے مطلب ان کو ایز این سمبولکلی رکھا ہوا ہے کہ بس خواتین ہیں. بہت ٹائم پہ ان کو کوئی ڈیسیجن لینے میں کی تو دور کے بعد ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. وہ میٹنگز میں جاتی ہیں اور وہیں خود ہی چائے بنا کے ان کو پلا کے نکل آتی ہیں. ہیون سیڈ دیٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت ہی فیلڈ رہی ہیں. میری امی تنظیم چلاتی رہی ہیں، میری دادی چلاتی رہی ہیں، تو میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے لاٹ آف وومن saving for their kids and helping them all away on their money getting admissions into universities، اور وہ اپنی زندگی میں اس کو بہت بڑا اچیومنٹ سمجھتی ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ میجر رول پہ خواتین کی امپورٹنس کو اس طرح سے نہیں سمجھا جاتا، تو ان آرگنائزیشنز کو کمیونٹیز نے امپاور کیے ہیں، اسکلز بھی پرووائڈ کیے ہیں، لیکن جو اس کی سسٹینیبلٹی کے لیے کوئی چین میکنزم نہیں بنا ہوا. اینڈ خواتین تنظیم نے اپنے پیسوں کے تھرو پانی کا چینل یوز کیا تھا. کریم آباد میں التر سے جو ڈرنکنگ واٹر آتا ہے وہ خواتین تنظیم نے بنایا تھا ارلی 2000s میں. اور ابھی 2020 میں، ابھی بھی 21 میں جا رہے ہیں، اگر ریشو چیک کریں اس وقت بہت کم لوگ اس پانی سے فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں. 2021 میں پورا پاکستان تقریباً وہ پانی کسی نہ کسی فارم میں استعمال کر رہے ہیں بیکاز آف ہائی ریٹس آف ٹورزم اینڈ انفلکسز، اینڈ دیٹ واز the one made by the women. لیکن بات یہ ہے کہ اتنی ایٹ لیسٹ ہمارے پاس آرگنائزڈ ہیں جہاں پہ ایسی کمیونٹی آرگنائزیشن ایگزسٹ نہیں کرتی. ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ کوئی تنظیم نہیں ہے، وہاں لوگ خواتین کاؤنٹڈ ہی نہیں ہے. ہماری انسٹیٹیوشنز کے جتنے بھی کام ہوئے ہیں اس میں خواتین کاؤنٹڈ ہے، جو عورت ان کو کاؤنٹ کیا گیا ہے، ان کا نام لیا گیا ہے. تو اس طرح کے مائل سٹونز اچیو ہوئی ہیں. بہت ساری میرے خیال میں بہت ساری ٹریننگز ہوئی ہیں. کارڈوں کا بہت سارا ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ ٹرین کر کے چھوڑ رہے ہیں، لیکن آگے سے جو لوگ بہت اوپر کے لیول سے ہمارے پاس فیسلٹیز نے پرووائڈ ہونا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، تو وہاں چین ڈسٹرپٹ ہوتا ہے. اینڈ I guess end result becomes even more chaos. I'm more capable of doing things and I'm not even doing that. پھر وہ اگین ایک عورت کو الگ سے برڈن میں لے کے جا رہی ہیں. تو یہ پورا ایک امپاورمنٹ ورسز ریئل ڈیولپمنٹ کا جو پورا چین ہے وہ ہنزا کے اندر خاص طور پہ تھوڑا ڈسٹرپشن کا شکار ہو رہا ہے. کہ اور بہت سارے جو یہ کمیونٹیز کے پبلیکیشنز ہیں وہ اون کچھ اور کر رہی ہیں، ریالٹیز کچھ اور آ رہی ہیں. So that's there. Nilam, what do you have to say about it? جیسے مناز اور ارم نے کہا کہ انیشلی تو چلے ویمن امپاورمنٹ کی جب بات ہو رہی تھی تو اس وقت 80s میں اور 80s سے آن ورڈ جب یہ ولیج بیسڈ آرگنائزیشنز اور پرٹیکولرلی جو کمیونٹی آرگنائزیشنز نے جب اپنا کام شروع کیا تو شاید اس وقت اس چیز کی ضرورت تھی. ہم نے خواتین کو اسکلز پرووائڈ کرنے تھے گیون دا کانٹیکسٹ، اور اس ٹائم کے لحاظ سے ہم نے خواتین کو سلائی مشین دے کے اور چیزوں کے ساتھ ان کو جوڑ کے ان کو امپاور کرنا تھا، اور اس وقت کی وہ ضرورت تھی. لیکن اب سوال یہ آتا ہے، اور جس ایشو کو ہمیں کوشچن کرنا چاہیے کہ 20-30 ایئرس کے بعد بھی آج اگر ہم یہ منترا لے کے ویمن امپاورمنٹ، ویمن اکنامک امپاورمنٹ کی بات کریں تو دیٹ مینس کہ وہ جو ماڈل تھا پورا جس کو ہم ڈیولپمنٹ سے لنک کرتے تھے، وہ ماڈل کوئی سسٹینیبل ماڈل نہیں تھا، اور وہ ماڈل آج کے دور میں وہ ریلیونٹ نہیں رہا ہے. تو جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی آج بات کرتے ہیں تو ویمن امپاورمنٹ اٹ سیلف اب ایک کوشچنیبل ٹرم ہو گیا ہے کہ ہم کیوں خواتین کو امپاور کریں، ہم خواتین کو اس لائق کیوں نہ بنائیں کہ وہ اپنے آپ کو پاورفل فیل کریں، کہ وہ اپنا پاور خود لے لیں، بجائے کہ ہم آرگنائزیشنز کو کہیں کہ آپ انہیں امپاور کریں. تو یہ کوشچن، یہ ایشو، یہ ٹرم اٹ سیلف ایک کوشچن ہے کہ آج کے دور میں لیونگ ان 2021 ہم ویمن امپاورمنٹ کا منترا مزید استعمال نہیں کر سکتے. ہمیں اس سے تھوڑا آگے بڑھ کے ایشوز کے اوپر اپنے آپ کو اسپیشلی خواتین کو اپنے آپ کو ایزرٹ کرنا ہوگا. اور آج جب وہاں کے سیاسی جو نمائندے ہیں، ہم نے پچھلے دنوں بھی دیکھا کہ ہنزا کی خواتین کے پاس جا کے انہوں نے سلائی مشین اور بہت سارے چیزوں کے ساتھ ان کو کہا کہ ہم خواتین کو اسکلز پرووائڈ کریں گے.
تو میرا نہیں خیال کہ آج کے دور میں اور ڈیولپمنٹ کا جو ماڈل آج ایگزسٹ کر رہا ہے, ہم خواتین کو اس طرح کے اسکلز دے کے ہم شاید کوئی ایک سسٹینیبل سورس آف لائیولیہوڈ ان کے لیے پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو خواتین کو اپنے آپ کو لیڈرشپ پوزیشن میں لا کے اپنی پوزیشن کو خود ایزرٹ کر کے اپنے جو پاور ہے اس کو خود لینا پڑے گا, بجائے ہم کہیں کہ وہ ہمیں کوئی امپاور کریں اور کوئی ہمیں اکنامکلی امپاور کرے. اور جب ہم اکنامک امپاور کی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ان ولیج آرگنائزیشنز میں وہاں پہ اور جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز نے جتنا کام کیا ہے وہاں بہت سارے ایشوز آج بھی جو لیبر کے ایشوز ہیں, ویج کے اوپر جو خواتین کے ایشوز ہیں, آپ آرگنائزیشنز کے اندر چونکہ ہم ایک سرمایہ دارہ نظام کے اندر ہیں تو وہاں پہ خواتین لیبر یونینز کے ساتھ جڑ کے اپنے رائٹس کے لیے سوال نہیں اٹھا سکتی. تو اس کا مطلب ہے جب آپ ان کو اکنامک امپاور کی بات کرتے ہیں تو آپ وہ والا سائڈ تو بالکل ہی بند کر رہے ہیں کہ وہ کوشچن نہ کریں ماڈل کو, ان آرگنائزیشنز کو, ان فرمز کو جن کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں. تو وہاں لیبر کے ایشوز تو بہت زیادہ ہے, لیبر رائٹس کے جو ایشوز ہیں وہاں ویج کے اوپر وہ اپنا سوال نہیں اٹھا سکتی. اس کا مطلب ہے جو اکنامک امپاورمنٹ کی بھی جو بات ہے وہ اٹ سیلف بھی ایک کوشچنیبل چیز ہے. My other question is, since we have like a lot of tourism is going on in the villages, so wahan pe jo hai na auratein jo na, a lot of women have started owning businesses, but most of the women don't own properties. Like most of us don't, even us, we don't own properties. So what do you guys have to say about this one? Because when you have some property, when you own something on your name, it gives you a backup of doing something better in your future, you know. You fall down, you can fall on that and stuff like that. What do you guys have to say about that? بہت ہی آپ نے کیا کہتے ہیں دکھتی رگ پہ چاقو رکھ دیا والی سوال پوچھا ہے, بیکاز نو ون ایٹ دس پوائنٹ ان پرٹیکولرلی ہنزا گلگت میں جتنے بھی ہمارے پروگریسو مرد ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی لڑکی عورت آ کے اپنی پراپرٹی رائٹس کلیم کرے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جہاں آپ کے مسئلے ہیں وہاں آپ کا قانون ہے, وہاں آپ کے رائٹس ہیں. تو یہ مجھے بالکل ہی دونوں چیزوں کا لنک نہیں سمجھ آتا کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ 100% لٹریسی ہے, دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بڑی امپاورڈ خواتین ہیں, اور تیسری طرف ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مطلب اتنے گاؤں میں ایک دو انسیڈنسز ایسے ہیں جہاں پہ بہت مشکل حالات میں آ کے لوگوں نے اتنی زمین اپنی بہن کو دے دی کہ اس نے گھر بنایا کیونکہ بہت سنگین حالات تھے. پھر بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے بیٹے نے جو ہے آ کے اس پہ حملہ کر دیا کیونکہ اس کو یاد آیا کہ وہ زمین اس کے باپ کا تھا. So this is a chain of violence that women have to go through. یہ سوال بہت بنیادی سوال ہے, ہم سب کے حقوق کا سوال ہے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا اسٹرگل ہوتا ہوا نہیں نظر آیا, کیونکہ ہماری کمیونٹی آرگنائزیشن نے وہی کلچر کسٹمز کو ریکریٹ کرنے کی کوشش کی انسٹیڈ آف کوسچننگ the real questions نا. تو وہ ہوا ہی نہیں ہے. آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا کوڈ فائل ہوا ہے جہاں پہ عورت نے کلیم کیا ہو کہ نہیں آئی اون اے پراپرٹی. جب میں اپنے گھر میں اس طرح کی باتیں کرتی ہوں تو ان کو بہت عجیب لگتا ہے کہ لائک وائے. ابھی میں جب قراقرم میں پڑھا رہی تھی, ایک اسٹوڈنٹ نے اس کے اوپر تھیسس کرنے کی کوشش کی, تو پہلے اس کو بہت ڈسکریج کیا گیا. وہ انٹرویوز لینے گئی ہیں, اس نے پرٹیکولرلی رکھا کہ وہ خواتین جو انسٹیٹیوشن لیول پہ ہیں, کیونکہ بہت چھوٹی کمیونٹی سے ہیں. آئی شوڈ ناٹ نیم the woman who said this, but this quote goes into her research and it's a very valuable quote. And she says کہ ہنزا میں یہ بالکل کلیم نہیں کر سکتی کہ خواتین کو انکریج کیا جائے کہ وہ زمین کے لیے یا اپنی پراپرٹی رائٹس کے لیے کہیں, کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی مردوں کے لیے زمین کم ہے, ہمارے بھائیوں کے لیے زمین کم ہے. میں ان سے لے کے میں اپنے بھائیوں سے زمین لینے سے بہتر نہیں ہے کہ میں قبر میں جاؤں. This was the quote which goes into the research. So the first question is, آپ کے پاس زمین کم ہے, آپ کے پاس پراپرٹی کم ہے, زیادہ ہے, وہ اس میں میری غلطی نہیں ہے. آپ کو تب سوچنا چاہیے تھا جب میں پیدا ہوئی ہوں. اب جب ہے آپ کے پاس جتنی زمین, کیونکہ میں اولاد ہوں تو مجھے اس کا ایک پروف چاہیے کہ آئی نیڈ دا پراپرٹی. دیٹس وٹ, یہ ایک نارمل تقاضا ہے آپ کو پراپرٹی ملنے کا کہ آپ اولاد ہو, آپ وارث ہو تو آپ کو مل جاتا ہے. یہ ہر معاشرے میں اس طرح ایگزسٹ کرتا ہے. تو بہت سڈن ریئیکشن ایجوکیٹڈ پیرنٹ سے بھی یہ ملتا ہے کہ لڑکیاں, ہم نے آپ کو پڑھایا ہے. تو اب ایجوکیشن اتنا ہنزا کے کانٹیکس میں آ رہا ہے, تو ابھی ہمیں سب کو ایک کلیئرفائنگ بات یہ کہہ دینی چاہیے, بہت کلیئر کرنی چاہیے کہ ہمیں ایجوکیشن, جتنے لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کیا گیا ہے, آپ نے مجھے ایک میرا حق پرووائڈ کیا ہے.
میں آپ کے لیے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے پرووائڈ کیا، کیونکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جن کو یہ حق نہیں ملتا. ہیون سیڈ دیٹ پھر لوگوں کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو ایجوکیٹ کیا، آپ نے ان پہ کوئی احسان نہیں کیا. آپ نے ان کو ایجوکیٹ کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنی پراپرٹی میں شیئر نہیں دو گے، کیونکہ وہ ان کا حق ہے، وہ حق لے کے پیدا ہوئی ہیں. کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کے پاس آپ کا بنیادی حق نہیں ہے، آپ کا زمین نہیں ہے، آپ کا گھر نہیں ہے، تو آپ کو آگے جا کے when you don't own anything, woman has to have go through a lot of financial burdens نا. women in finances کو تو ہم نے اس طرح سے ڈسکس ہی نہیں کیا، جو مطلب پوری فائنینشیل ایک پاورٹی میں رہتی ہیں. پاورٹی میں بھی دا فیمنائزیشن آف پاورٹی ہے کہ عورت ہمیشہ ہی پاورٹی سائیکلز میں فال ہوتی جاتی ہیں. تو ایون دوز آف us who are educated, who are earn in wealth، بہت سارے بلکہ مجھے ایک بتا بھی رہے تھے کہ وہ خود کما کے انہوں نے زمین گھر بھی لیا لیکن کاغذ شوہر کے نام پہ ہے، کیونکہ وہ ہمارے ذہن سے نکلتا ہی نہیں ہے. we don't come out of the construct that you can have a file named on you. and وہ بہت rebellious سمجھیں گے لوگ، بہت غلط سمجھیں گے، but the truth has to be spoken and that's important کہ if you are a girl child or a boy child, you own something from your father's and your mother's property, and which has to come through because that's your inheritance, that's your right. وہاں پہ کوئی آپ پہ ایڈیشنل فیور نہیں کر رہا. مناز. جی بالکل، میرے خیال ہے کہ بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت محتاط ہو کے ہم بات کرتے رہے پاسٹ میں، لیکن اب میرے خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اس کے اوپر بہت کھل کے بات کرنی چاہیے، کیونکہ کب تک ہم یا پھر ہمارے مرد جو ہے نا اس سے بچتے رہیں گے کہ ہماری عورتیں جو ہیں ہم سے کل کو سوال نہیں کریں گی. پہلے تو یہ ایک نوشن تھا کہ مرد نے جو ہے گھر چلانا ہوتا ہے، انہوں نے اپ برنگنگ کرنی ہوتی ہے پوری فیملی کی. اب رولز ریورس ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب عورتیں اتنی ہی جو ہے ایکولی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ایک فیملی کو ریز کرنے میں، اپنے گھر کو چلانے میں. اب اگر ایجوکیٹ کیا، جیسے ارم نے بتایا کہ کوئی احسان تو نہیں کہ تو ہمارا بیسک رائٹ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بیٹے کو پڑھایا تو بیٹیوں کو بھی اسی طرح پڑھایا ہے. اب اگر عورت جو ہے آپ کی بیٹی جو ہے آپ کے پورے گھر کو چلا رہی ہے، آپ اپنی پوری سیونگ جو ہے وہ اپنے آپ کی فیملی کی اپ برنگنگ پہ لگا رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کا رائٹ ہے کہ اس کو شی شوڈ ہیو سم تھنگ ٹو ہر نیم، جس کو وہ جو ہے نا فیوچر اب اس کا سیکیور ہو جائے. اب بھی ہمارے معاشرے میں ہمارے عورت کے فیوچر کو اس کی شادی کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے کہ بس آپ نے اگر شادی کر لی تو آپ کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہو گیا. بھائی کوئی عورت ہو سکتی ہے شادی نہ کرنا چاہیں، تو ضروری ہے کہ آپ مجبور کریں کسی عورت کو، کیونکہ آپ کا فیوچر سیکیور ہونے کے لیے ضروری کہ آپ شادی کریں، یا پھر کسی کی شادی نہیں، اٹ ڈزنٹ ورک آؤٹ. بہت سارے موقعوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ طلاق ہو جاتے ہیں، اور عورت اسی ڈر سے وہ اس ٹراما سے یا پھر اس ابیوزو ریلیشن شپ سے نہیں نکلتی، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ گھر چھوڑ کے جائے گی تو اس کے پاس اور کوئی اس طرح سے کوئی گھر اس کا اپنا ہے نہیں جہاں پہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. اس کے باپ کا جو گھر ہے وہاں پہ جو ہے ان کی اپنی اور جو ہے ان کے بھائی کی فیملی آ جاتی ہے، وہ اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو ایک طرح سے عورت جو ہے وہ کبھی بھی اس کا کوئی اپنا گھر یا اپنی کوئی اسپیس جو ہے وہ کبھی بھی آن نہیں کرتی، جبکہ یہ بالکل ایک لا کے اندر دس از ٹوٹلی انلیگل، اور یہ بالکل ایک غلط چیز ہے. اگر آپ اس کو پاکستان کے لاز کے اندر، اس کے کورٹس کے اندر لے کے جائیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں عورت کے حق میں ہی فیصلہ ہوگا. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر سننے میں آتا ہے کہ کوئی کسٹمری لاز ہے جو فالو ہوتی ہیں. آرگنائزیشنز جو ہے وہ سروس ڈلیوری کے اوپر جو ہے نا ہم نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے. ہم نے وہ سارے کام کرنے کی کوشش کی ہیں جو گورنمنٹ کو کرنے چاہیے تھے، اور اس کی کئی وجوہات بھی ہے، لیکن اب فوکس ڈفرینٹ ہے. ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم لوگ زیادہ سیوک اس کے اوپر جو ہے نا رائٹس کے اوپر زیادہ ہم لوگ کیمپیننگ کریں، ان کی اویئرنیس کریں عورتوں کی، اور اس طرح کے سوال اٹھانے کے لیے ہم ان کو انکریج کریں. تو اسکل ڈیولپمنٹ اور یہ سب چیزیں تو چلتی رہتی ہیں ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ یہ اپنے جو رائٹس کے حساب سے جو سوال اٹھانے ہیں اس کے اوپر ان کو ٹرین کرنا، اویئرنیس دینا، میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے، اور یہ اس قسم کے سوال پوچھنا نیڈ آف ٹائم ہے. بالکل. لاسٹ میسج جیسے میناز نے کہا کہ اسپیسز کو ریکلیم کرنے کے لیے آپ کو خواتین کو، میرا پھر سوال وہی ہوگا کہ آپ کو گروپس کے ساتھ، فورمز کے ساتھ جڑ کے
جڑ کے کام کرنا ہوگا. اور یہ ایک روز کی اسٹرگل ہوگی اپنے آپ کو اپنی پریزنس کو انشور کرنے کے لیے پبلک اسپیسز میں, چاہے وہ پالیٹکس کی بات ہے یا اگر ہم مارکیٹ میں خواتین کی بات کرتے ہیں, اکنامک اسفیئرز میں اگر ہم خواتین کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں روز کے حساب سے اپنی پریزنس کو انشور کرنا ہوگا اور ان اسفیئرز میں جا کے اپنی پریزنس کو انشور کرنا ہوگا جسے وہاں کے جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ شاید سمجھتے ہیں کہ خواتین ان اسپیسز سے بلانگ نہیں کرتی ہے. تو ہمیں خود اپنے آپ کو ان اسپیسز کے اندر جا کے اپنی پوزیشن کو ریکلیم کرنا ہوگا. دیٹس آل. Hiram, any last messages? میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس وقت ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ جس جگہ سے ہم آئے ہیں, گلگت بلتستان کا خطہ خاص طور پہ میگا پروجیکٹس کے لیے ایکسپوز ہوگا, ٹوریزم بڑھے گا, سی پیک کا پروجیکٹ آ رہا ہے, ادر ڈیولپمنٹ انٹرونشنز ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ کا ادر وائز جو گلگت بلتستان ایک متنازع علاقہ ہے, اس کے اوپر اتنا زیادہ اسٹرگل جا رہا ہے. تو ہم سب کو, مردوں کو, گلگت بلتستان کی عورت, بیٹی, بیٹا, ہر ایک کو ایک کنفائن پوائنٹ پہ آ کے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا اصلی مسئلہ کیا ہے اور اس کا اصلی حل کیا ہے. جب ہم اس پہ بات کریں گے ہمیں خود لگے گا کہ ہمیں اس معاشرے میں ایک بہت شعور رکھنے والی عورت کی ضرورت ہے, جو خود اون کر سکتی ہو, جو سمجھ سکتی ہو اس کی زمین سے کیا تعلق ہے, وہ تاکہ اپنی زمین کو نیشنل پارک والی جو کانورسیشن چل رہی ہے, کل کو پروونس والی کانورسیشن چلے گی, ڈی ایم والی کانورسیشن چل رہی ہے, میگا پروجیکٹ جو الیکٹرکسٹی عطابہ جھیل کے اوپر ساری پروجیکٹ چل رہی ہیں, جب یہ سارے ایک ساتھ آئیں گی, جب جی بی کا ایک نیشنل کوشچن آئے گا, ہمیں جب وہاں پہ انٹیگریٹ ہونا پڑے گا, تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ صرف اور صرف 45% میل سے یہ ڈیسیجن میکنگ ہونی نہیں ہے. وی نیڈ ایکول پریزنٹیشن, جہاں پہ آپ کی ہر خطے سے, ہر کلاس سے, ہر عمر کی عورت بھی آئے اور وہ ریپرزینٹ کرے تاکہ اس کا ایکول سے ہو. Because at the end, the larger cause is about not hating the men of the society. Now, it's a larger cause of, having a better equal society. صرف گلگت بلتستان کے لیول پہ نہیں, بٹ ہم ویسے گلگت بلتستان کو خاص طور پہ پروگریسولی آئیڈیالائز کرتے ہیں, تو ہمیں زیادہ چیزیں اس کو کرٹیسائز اس لیے کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں بہتری ہو. تو اونلی ریزن اس کہ وہاں کوئی امپروومنٹ ہو. تو اتنی باتیں ہم کر کے وہ ہوا میں جانے سے ہمیں زیادہ ہے کہ گراؤنڈ لیول پہ چینج میکنگ اس طرح سے آئے کہ کل کو ہمارے پاس ان فیوچر اس طرح کے ہیریسمنٹ کی کیسز میں, مطلب جہاں پہ لوگ جا کے سوسائڈ کر رہے ہیں, اتنے لوگوں کی جانیں آنر کلنگز میں جا رہی ہیں, ڈومیسٹک وائلنس میں جا رہی ہیں, تو یہ اس طرح سے نہ ہو تو اوور آل ایک سوسائٹی کا اچھا پروگریسو امیج پریزنٹ ہوگا. سو آئی گیس وی آل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارا میجر نیڈ آف دا ٹائم کیا ہے. اور پلس یہ کہ خواتین کو اس نوشن سے بھی نکل کے باہر آنا ہوگا کہ جہاں پہ خواتین خود یہ سمجھتی ہیں کہ شاید بہت ساری خواتین کی شاید سیاست میں بات کرنا, شاید اس سیاست پہ بات کرنے کی شاید وہ لائق نہیں ہے یا اور چیزیں, تھوڑا اس نوشن سے باہر نکل کے لارجر ایشوز کے اوپر جو سوسائٹل ایشوز ہے اس کے ساتھ خود کو جوڑ کے مسائل کو سمجھنا ہوگا. جیسے ارم نے کہا کہ نیشنل پارک کا جو ایشو ہے, صرف ہم ہراسمنٹ کے ایشوز کے اوپر رہ کے بات نہیں کر سکتے, ہمیں اور بھی ہمارے معاشرے سے جڑے ہوئے جتنے بھی مسائل ہیں ان ساری خواتین کو ان ایشوز کے اوپر بھی اپنی آواز بلند کرنی ہوگی, تاکہ آپ ایک جنرلی ایک معاشرے میں اپنے آپ کو اپنی آواز کو سنوانے کے لیے آپ اپنی پوزیشن وہاں پہ دے سکیں. کیونکہ ہم عورتوں کے اسپیسز کی بات کر رہے ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل اسپیسز ہو, چاہے وہ کلچرل اسپیسز ہو, چاہے وہ ریلیجیس اسپیسز ہو, جتنے بھی جگہ ہے, وہاں پہ میرا خیال ہے کہ جب تک عورتوں کو ابھی خود اپنے اسپیسز کو ریکلیم کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں خود تھوڑا سا اسرٹیو ہونے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ اسرٹیو ہونے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ ہمیں اور لوگوں کو انکمفرٹیبل بھی بنانے کی ضرورت ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بیکاز ہم جب تک اسرٹیو نہیں ہوں گے, ہم جب تک نہیں آئیں گے سامنے, تو میرا خیال ہے کہ نو بڈی از گوئنگ ٹو گیو اٹ ٹو اس. سو چیلنجز بے شک ہوں گی, بہت ساری ہوں گی, لیکن جیسے نیلم نے بھی بتایا, ارم نے بھی بتایا کہ ایک منظم طریقے سے سسٹرہڈ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ساتھ لیتے ہوئے, ایک دوسرے کو ساتھ ملاتے ہوئے, we have to reclaim our spaces. Thank you so much, Hiram, Mehnaz and Neelam for joining us. I hope I have learned a lot from you guys. I hope that others will listen to your voices and hear what we have to say as a woman in our society where we belong. Thank you so much.